अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। मैंने आज से 2-3 दिन पहले एक प्रोग्राम किया था शाहनवाज़ व्हीलर के ऊपर ना, और उसकी नागहानी मौत के ऊपर मैंने अफसोस भी किया था और मैंने बड़े गम और गुस्से का भी इजहार किया था। और मैंने बताया था कि उसके जो कातिल हैं, जिन्होंने उसको जो है ना भरी जवानी में जो है ना कब्र की आगोश में ले जाकर सुला दिया, उनके साथ क्या हो रहा होगा जेल में, ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। आज मैंने शाहनवाज़ मरहूम के जो भाई हैं यूसुफ, मैंने उनको दावत दी थी कि आप मेरे स्टूडियो में हैं, मैं कुछ बातें आपसे करनी चाहता हूँ। जो हालात इस वक्त बने हुए हैं उनके मुताबिक आपसे कुछ बातें पूछूंगा, आप वो बातें सारी नाज़रीन से शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को पता लग सके कि आने वाले वक्त में जो है ना मुद्दई की क्या पोजीशन होती है और जो मुलज़मान के जो लवाहकीन होते हैं उनका क्या हाल होता है। तो मैं जो अपने प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ। सबसे पहला सवाल मैं यूसुफ भाई आपको ये करूँगा, आप मुझे ये बताएं कि आप अदालत के इस फैसले के ऊपर मुतमईन हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये कोर्ट अगर इसको आने वाले वक्त में, अगर आपको पता है कि हाई कोर्ट में केस जाना, अभी हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद सदर की अपील होती है, ये प्रोसेस जो है ना बड़ी भी, अगर कोई यानी कि जब बंदा सजाए मौत हो जाता है ना, तो जो मुलज़मान पार्टी होती है ना उनकी ये सोच होती है कि केस लटकता जाए, क्योंकि अगर वो जल्दी ट्रायल करवाएंगे तो उनमें उस चीज़ में उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, क्योंकि वो बंदा फांसी लग जाता है, तख्तादार पर लटक जाता है। वो केस को लटकाने की कोशिश करेंगे कि यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना केस लिंगर ऑन होता जाए। इसके लिए उनकी कोशिश होती है वो सुलह के लिए कोशिश करें, बंदे बीच में डालें, उनको चांस मिल जाता है। आप मुझे ये बताएं कि आप इन फ्यूचर अपने भाई के जो है इस मामले के ऊपर, यानी कि पूरे केस को एंड तक आप फाइट करेंगे, लड़ेंगे केस को, या क्या करेंगे आप? इंशाल्लाह ताला। आपके हौसले बुलंद हैं इंशाल्लाह। आपको कभी मुलज़मान वगैरह ने जो इनके वरसाया ने कभी प्रेशराइज करने की कोशिश की, या अदालतों में जब आप तारीखों पे आते थे कोई गुलगपाड़ा या कोई हल्ला गुल्ला या कोई उन्होंने आपको इश्तिहाल में लाने की या आपके ऊपर दबाव बढ़ाने की कभी कोशिश की थी? नहीं। अच्छा, आपका मामला जो है बिल्कुल कानूनी तरीके से शफाफ चला है? बिल्कुल। आप कितने बहन भाई हैं? 4 भाई हैं, 3 बहनें। अच्छा, वालदा हैं आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वालिद साहब कब फौत हुए थे? तकरीबन 15-16 साल हो गए। 15-16 साल। तो ये बेसिकली ये यानी कि ये बच्चों की आपस की लड़ाई थी या कोई पीछे इसके कोई और कोई सूरत हाल थी क्या? पीछे मामला क्या थे? नहीं, कोई मामला ऐसे नहीं थे, बस वो प्रोफेशनल जेलसी हाँ जी। बच्चों का आपस में जो होता है कि भाई ये लड़का ज़्यादा पॉपुलर क्यों है, इसको लोग ज़्यादा क्यों पसंद करते हैं, हाँ, कोई ऐसी वजह थी? ऐसी। अच्छा, आपके ये 2 ही नामजद मुलज़म थे FIR के अंदर? 2 ये थे और 6 जने और थे। अच्छा, उनका क्या बना था थाने में? बरी कर दिया, अदालत ने बरी किया? अदालत। वो ट्रायल में आकर तरीके भुगत रहे? जी। अच्छा, तो जिस दिन इनको सजा हुई है उस दिन आपका और आपके जो घर वाले हैं उनका क्या, यानी कि उनकी क्या सोच थी? बस सब दुआएं कर रहे थे कि अल्लाह ताला हमारे हक में बेहतर फैसला करे। यानी कि आप मुतमिन इस फैसले थे ना कि इनको गुनाह जो इन्होंने किया है, जो इतना बड़ा इन्होंने आपके साथ जुल्म किया है, उसकी इनको सज़ा मिल गई? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो इसका मतलब है कि अगर आपको ये आने वाले वक्त में कोई ऐसी बात करते हैं तो आपका यही मकसद है कि आपको अपने भाई के कत्ल के बदले में इंसाफ चाहिए, और इंसाफ यही है जो अदालतों ने कर दिया। ऐसी है। तो शाहनवाज़ जो था आपसे छोटा था बड़ा था? 3रे नंबर पे था। उसके मोहल्ले में मैंने बड़े लोगों ने मुझे कॉलें करके कहा कि जी बड़ा अच्छा था, हर बंदे से बड़े प्यार से बात करता था, बड़े अखलाक से बात करता था। तो इसकी क्या वजह थी? उसकी तरबियत घर वालों ने इस तरह की थी या वो माशरे को देख के बड़ा वो ऐसे ही था, यानी कि शुरू से, यानी कि सबके साथ अच्छा, यानी कि उसका अखलाक, सबके साथ उठना बैठना और सलाम दुआ अच्छी थी सबके साथ। तो आप क्या करते हैं? मैं काम करता हूँ। अपना काम करते हैं? नहीं। अच्छा, किसी के पास काम हाँ, करते हैं? तो ये जो शाहनवाज़ था ये क्या करता था पहले? ये भी काम करता था। अच्छा, तो उसके बाद कोई शौक बचपन से था? वो तो मैंने प्रोग्राम इसके देखे हैं, वो कहता है पहले मैं साइकिल पे व्हीलिंग करता था बाद। ऐसी। तो आप उसको ये बात क्यों नहीं समझाते थे? क्योंकि यहाँ पाकिस्तान के अंदर ना तो व्हीलिंग का कोई डिपार्टमेंट है या कोई ऐसा कोई गेमों का इनका सपोर्ट करने वाला कि जो व्हीलर हो उसको बैरून मुल्क दौरे का कोई विजिट मिल जाए। असल में बेसिकली पता बात क्या है, हम समझाते थे, क्योंकि ये देखो वन व्हीलिंग अच्छा तो काम नहीं ना है, क्योंकि हम भी देखो, मेरा छोटा भाई था, मुझसे वो छोटा था, मैं बड़ा था घर में, यानी कि भाइयों में बड़ा मैं हूँ, लेकिन मुझे भी वो डर लगता रहता था हर टाइम के इसको कोई हादसा ना हो जाए। इसको मना करते थे, ये यही कहता था अच्छा ये पुरानी वीडियो वगैरह है, मैं नहीं करता हूँ, अब मैंने छोड़ दिया है वन व्हीलिंग, यानी कि। तो आप जब ये मुलजमान पकड़े गए थे थाने में, आप इनके आमने सामने गए थे? जी गए। पुलिस वालों ने आपको आमने सामने बात करवाई? नहीं, बात तो नहीं, पहले इतना बताया कि पकड़े गए हैं आपके मुलजिम ये हैं।
اچھا آپ کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ سزائے موت کے سیلوں کے اندر جہاں پہ ان کی گنتی پڑی ہوگی وہاں پہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا؟ میں نے اپنے پروگرام میں جو باتیں بتائی ہیں آپ نے سنی ہیں ساری باتیں؟ جی آپ یقین کریں یہ چیز میں سارے ناظرین کو میں نے اس لیے بتائی ہے کہ بچوں کو یہ پتہ ہو کہ ہم باہر سے بدماشی کر کے باہر ہم اگر کسی کو قتل کر کے اگر جیل کے اندر چلے جائیں گے نا اور وہاں پر اگر ڈائریکٹلی سزائے موت میں چلے جائیں گے تو سزائے موت کا نمبر وارڈ کوئی نہیں ہے. سزائے موت کے بچے جو ہیں نا ان کو وہیں پہ جا کے بند ہونا پڑتا ہے جہاں پہ گرکے بند ہیں. اور وہ جو گرکے ہیں نا وہ اگر عبادت ہوتی ہے نا سزائے موت کی کوٹھیوں میں سب سے زیادہ تو برائی بھی دنیا میں سب سے زیادہ وہیں پہ ہوتی ہے. تو وہ تو میرے حساب سے جو ہے روز جئیں گے روز مریں گے. میں نے ناظرین کو یہ باتیں ساری شیئر کی ہیں. تو آپ میں نے آپ کو پروگرام سے پہلے یہ بات کی ہے کہ آپ ماشاءاللہ جس جذبے کے ساتھ ہیں جس جنون کے ساتھ ہیں اور آپ کا یہ جنون اور جذبہ جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کیونکہ آپ راہ حق پہ لڑ رہے ہو. یہ بات طے شدہ نا کہ آپ کسی کا زیادتی تو نہیں کر رہے ہو. عدالتوں نے اور قانون نے جو فیصلہ کیا آپ اس کے اوپر مطمئن ہیں. ناظرین آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ شاہ نواز جو تھا نا اس کا قصور کیا تھا. میں نے ساری باتیں پروگرام سے پہلے ان سے کی ہیں نا ان سے پوچھا ہے. انہوں نے مجھے بتایا کہ پہلے وہ جو لڑکا شاپر اور دوسرا لڑکا جو سزائے موت ہوئے نا وہ کہیں اس کے ساتھ لڑے تھے اور انہوں نے اس کو بٹ مارے ہیں. اس کی ویڈیوز وغیرہ جو انہوں نے بنائی ہوئی تھیں یعنی کافی ساری ویڈیوز جو ہے نا سوشل میڈیا پہ اس وقت جو ہے وہ آپ کو مل سکتی ہیں. آپ سرچ کر لیجیے گا دیکھ لیجیے گا. تو یہ بتاتے ہیں کہ ہم صلح کی طرف پڑے ہوئے تھے کہ چلیں یار کو بندے آگے بیچ میں بیٹھے لڑائی جھگڑا بچے لڑ پڑتے ہیں. لیکن ان بچوں کو پتہ نہیں دماغ کے اندر کیا بات آئی کہ انہوں نے جو ہے نا چھوٹی سی لڑائی کو بجائے اس کے کہ بڑے بٹھا کے وہ صلح کر لیتے انہوں نے اس کو جان سے مار دیا. تو ابھی جان سے مارنے کے بعد آپ لوگ جا کر ان کی ملاقات کر کے دیکھ لیجیے گا وہ رو رہے ہوں گے اور وہ یہی کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ ہمیں جو ہے نا ایک موقع اگر دے دینا تو ہم خود گولی کھا لیں گے کسی کو نہیں ماریں گے. تو تسی یوسف بھائی جڑا بالکل تسی نا ذہن بنا دیتا کر دینے کہ جیسی کیس نو فائٹ کرنا ہے. نہیں دیکھو نا زیادتی ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کی تھی. جوان بھائی کو نات قتل کر دیا اوپر سے ایک ہنستا بستا گھر کو جاڑ کے رکھ دیا. تو کیسے ہم دل کو مطمئن کریں یعنی کہ کسی کا بھی ہماری برادری میں رشتہ دار بڑے چھوٹے کسی کا بھی دل نہیں مطمئن اس سائڈ میں ہے کہ ہم ایسے کر لیں. اچھا تو یہ پنجابی ہیں یا پٹھان تھے؟ پنجابی ہیں. اچھا جنہوں نے مارا وہ پنجابی ہیں اور آپ کی ساری برادری. اچھا تریحوں کے اوپر آپ کے ساتھ جو افراد جاتے تھے کیا آپ ان کو کوئی کھانا وانا کھلا کے لے کے جاتے تھے یا کسی لالچ میں وہ جاتے تھے؟ نہیں وہ یعنی کہ ہم پہلی شروع اسٹارٹنگ پہ 2 4 10 جنے اپنے اپنے یعنی کہ چلے جاتے تھے اپنے خرچوں کے اوپر. نہیں خرچے وہ بھی کرتے تھے میں بھی کرتا تھا. ہاں اس کی محبت شاہ نواز کے کوئی دوست ہوتے تھے وہ یعنی کہ مجھے پیسے نہیں نکالنے دیتے تھے یعنی کہ جب بعض ٹائم ایسے بھی ہو جاتا تھا میں اپنی جیب میں سے یعنی کہ پیسے نکالتا تھا. یہ بڑی بات ہے. حالانکہ تاریخوں پہ ایسے ہوتا نہیں لیکن میں نے اپنے پروگرام میں کہا کیونکہ لوگوں نے یہ باتیں مجھے بتائی بس محبت ہے لوگوں کی بہت زیادہ محبت ہے کیونکہ ایک شاہ نواز کو پورا پنجاب جانتا ہے پورا یعنی کہ پنجاب محبت کرتا ہے اس کے ساتھ. اچھا آپ کا جو کیس ٹرائل ہوا ہے اس میں آپ کی جب شہادتیں وغیرہ ہوئی ہیں تو آپ نے وکیل کون سا کیا ہوا تھا؟ آپ کا وکیل کون سا تھا؟ وکیل حافظ صاحب تھے. حافظ صاحب. اور جج صاحب کا نام کیا تھا؟ ظفر اللہ خان. ظفر اللہ خان صاحب. تو انہوں نے جب یہ فیصلہ کیا ہے تو عدالت کے اندر تو کوحرام برپا ہو گیا ہوگا. میں اندر تھا یعنی میرا بڑا ایک اور بھائی ہے یعنی کہ والد صاحب نے 2 شادیاں کی تھی ایک مجھ سے بڑا بھائی ہے وہ اور میں اندر تھے. باقی جتنی ہماری ٹیم تھی وہ نیچے سب سے میں نے ان کو نیچے ہی یعنی کہ کھڑا کر دیا تھا کوئی یہاں پر ایسی بات نہ ہو جائے کوئی کام خراب نہ ہو جائے. تو جب ان کو سزا ہوئی ہے تو ان کے چہروں پہ آ گئی ہوگی گنودی چھا گئی ہوگی پتہ نہیں لازم بات ہے. روئے پٹے تھے وہ؟ ان کو میں نے نہیں دیکھا پھر مجھے باہر یعنی کہ پولیس والوں نے باہر نکال دیا کہ آپ باہر چلے جاؤ. تو جس دن سزا ہوئی ہے آپ نے جینوئن بتانا ہے آپ کو شاہ نواز اس دن یاد آیا؟ بہت زیادہ. ہم یعنی کہ وہاں سے کچہری سے نکلے ہیں بہت زیادہ لوگ خوش ہیں. مجھے بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ہمیں انصاف مل گیا ہے. تو ہم نے شکر کیا اللہ تعالیٰ کا کہ یہاں پر تو پاکستان پہ بہت کم ایسے غریب آدمی کو ویسے نہیں ملتا کہاں پر ملتا ہے. پھر ہم نے بہت زیادہ مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا تو شکر ادا کیا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا. تو اس کے بعد میں گھر پہ گیا ہوں امی کو میں نے یہ سوچا کہ امی کو میں بتا دوں کہ آپ کے بیٹے کے جو ان سے قاتل تھے ان کو سزائے موت ہو گئی ہے. ہاں امی نے مسلح یعنی کہ بچھایا تھا نماز میں تھی روئی جا رہی تھی. حقیقت میں ایمانی قرآنی میں صحیح بتا رہا ہوں امی نے مسلح بچھایا تھا. ایسے ہی جب میں اوپر گیا ہوں نا دیکھا میں نے امی کو مسلح بچھایا تو وہ بہت زیادہ رو رہی تھی. تو میں نے ایسے ہی بولا کہ امی جی ان کو سزائے موت دونوں کو ہو گیا. آپ یوسف بھائی ہمارے جو دیکھنے والے ناظرین ہیں پوری دنیا میں ہمارا پروگرام دیکھا جاتا ہے
آپ لوگوں کو لڑائی جھگڑوں کے بارے میں کچھ چھوٹا سا میسیج دیں ہاں جو آپ نے سیکھا ہے 2 سال کے اندر اس کیس کے دوران. میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں لڑائی جھگڑے میں بندہ کوئی بھی نہ پڑے کیونکہ اللہ کسی کو بھی نہ ڈالے. بہت مشکلات ہوتی ہیں, بہت سختی یعنی کہ کیونکہ ایک چھوٹی سی بات کہاں سے کہاں انسان کو لے جاتی ہے. میرا یہی میسیج ہے لڑائی جھگڑوں سے پرہیز کریں, غصے کو کنٹرول کرنا چاہیے. کرو. آپ نے 2 سال جو ہے روز آپ جیتے ہوں گے, روز آپ مرتے ہوں گے, نیند ہی نہیں آتی تھی پوری رات. صبح تاریخ ہوتی ہے, اگلے دن کام بھی کوئی نہیں ہوتا, بندہ یہی سوچتا رہتا پتہ نہیں کیا ہونا کیا نہیں ہوتا. زندگی برباد ہو گئی. ایک تو آپ کا گھر برباد ہو گیا, دوسرا وہ 2 گھر بھی برباد ہو گئے ہیں جو سزائے موت ہو گئے ہیں. سکون میں وہ بھی نہیں ہوں گے. وہ آپ کا بھائی تو مرنے والا مر گیا اور ہر جاندار چیز نے دنیا میں فنا ہونا ہے, یہ بات تو طے شدہ ہے. لیکن وہ جو ہے نا دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوگا, وہ روز جئیں گے اور روز مریں گے. یہ کتنی بڑی سزا ہے. یہ تو پہلے ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہاں ایسے کام نہ کریں, یہی بہتر ہے. ان لوگوں نے بس جان بوجھ کے یہ کام کیا ہے. آپ کو کتنی دیر بعد انصاف ملا ہے؟ 2 سال بعد. اب ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ میں اپنے پروگرام سے آپ کو بتاتا ہوں, میں نے اکثر آپ کو پروگرام میں بتایا کہ وقت کا تعین کرنے میں کبھی غلطی نہ کریں. آپ یہ دیکھیں کہ آج یہ شاہ نواز کا بھائی جو یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, یوسف ان کا نام ہے, اور بڑی محنت کرنے والا یہ نوجوان ہے اور بڑی اچھی باتیں کرنے والا ہے. آپ یقین کریں کہ جب یہ اسٹوڈیو میں آئے ہیں نا, میں نے ان کو کل کا بلایا ہوا تھا, ٹائم آج کا دیا ہوا تھا, تو میں کم از کم 1.5 گھنٹے سے ان سے باتیں کر رہا تھا. میں نے اس نوجوان کے اندر ایک بھی ایسی بات نہیں دیکھی جو بڑی اشتعال انگیز ہو نا. اس طرح کا کوئی رویہ اس کا نہیں تھا. بس یہ اسی بات پر مطمئن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بالکل جو ہے نا ٹھنڈ پڑ کے ہمارے کلیجے کے اندر میری والدہ نے شکرانے کے نفل ادا کیے ہیں کہ آج میری بیٹے کی جو روح تھی نا شاہ نواز کی, وہ سکون میں ہوگی. کم از کم اس کو یہ ہوگا کہ مجھے ناجائز جو ہے نا دنیا میں جو ہے قتل کرنے والے جو ہے نا وہ خود بھی جو ہے سمجھ لیں فنا ہو گیا آج. تو میں اپنے نوجوانوں کو ہمیشہ یہ باتیں سمجھاتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی جو غلطی ہے نا آپ کو بہت دور تک گھیل دیتی ہے. اور بعد میں آپ یہ کہتے ہیں, یہ پنجابی کی کہاوت ہے, ہتھانیاں بنیاں دنداں نہ کھولنیاں پہنتی ہیں لیکن کھلتی نہیں. آپ یقین کریں کہ اب ان کے گھر والوں نے جب ملاقاتوں پہ جانا ہے نا تو سارا دن وہ جب انہوں نے ملاقات کرنی ہے, 1 دن پہلے انہوں نے تیاری کرنی ہے اور اگلے دن ملاقات کے بعد انہوں نے ریسٹ کرنی ہے. 3 دن اس فیملی کے یا ان افراد کے جو ہے نا وہ بیکار ہو جانے ہیں, بالکل ضائع ہو جانے ہیں. سمجھ لیں کہ وہ 2 زندگیاں جو اب وہ جیل کے اندر ہے نا ان کا کھانا خراب ہو گیا. انہوں نے اپنے گھر والوں کا, اپنے بہن بھائیوں کا ان کا سمجھ لیں کہ بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. تو کیا فائدہ ہوا مجھے آپ یہ بتائیں. اگر یہ بچوں کی لڑائی تھی اور ایک بھائی نے بتایا کہ ہم صلح صفائی میں پڑے ہوئے تھے اور شاہ نواز قتل ہونے سے 1 دن پہلے جو ہے نا نیازی اڈے سے جو ہے نا کہیں جانے لگا تھا سیر پہ, تو اسے جب دیکھا کہ میری صلح کا ٹائم ہو گیا ہے تو اپنے بھائی کو کہتا رہا کہ یار بندے اکٹھے ہو رہے ہیں, میرے بھی دوست اکٹھے ہو رہے ہیں. انہوں نے ٹائم کل کا کیوں ڈال لیا ہے؟ انہوں نے اگلے دن کا ٹائم ڈالا کہ یہ کل کریں گے صلح, تو رات کو انہوں نے اس کو مار دیا. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں یہ ہاتھوں کی بند ہوئی دانتوں سے کھلیں گے؟ سوال ہی پیدا رہتا ہے. اس لیے اپنے جنون کو, اپنے جذبے کو, اپنے جوش کو اور اپنے غصے کو کنٹرول کریں, ورنہ یہ جو کام ہے نا یہ بڑی دور دھکیل دیتا ہے. مائیں بہنیں خراب ہو جاتی ہیں. جب انہوں نے جیلوں کے دروازے پہ جا کے ملازمین کے آگے انہوں نے کھڑے ہونا ہے تو لوگوں نے اندر عجیب و غریب باتیں کرنی ہوتی ہیں, اور یہ سزائے موت کی ملاقات جو ہے نا جیل کے اندر جا کر ہوتی ہے. تو کتنے افراد کے جو ہے نا ان کی نظروں سے جو ہے ان کی انسان کی جو ہے خواتین کی بے پردگی ہوتی ہے. پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں, کیا کیا مسائل ہیں. مرنے والا تو مر گیا اور ہر جاندار چیز میں فنا ہونا ہے. کبھی یہ سوچ کے دیکھیے گا. اور ہمیشہ آپ کو 12 دفعہ جو ہے نا میں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ وقت کا تعین کرنے میں غلطی نہ کیجیے گا. اگر چھوٹی سی غلطی ہے, صلح صفائی ہوتی ہے تو فوری طور پہ کر لیں, معاملات کو زیادہ نہ الجھائیں, ورنہ سب کے ساتھ ایسی ہوا جیسے اس کے قاتلوں کے ساتھ ہوا ہے. پروگرام کے بارے میں اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا. اگر آپ کوئی بھی رائے دینی چاہتے ہیں مدعیوں کو یا ملزمان کو, لازمی لکھیے گا تاکہ لوگ عبرت بھی حاصل کر سکیں اور ایک سبق حاصل کر سکیں. نوجوان شاید ان باتوں کو پڑھنے کے بعد جو اپنا قبلہ درست کرنے کے بارے میں سوچیں, کیونکہ میں نے آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں بچوں کو اچھا پاکستان نہیں دے سکا, لیکن اس پاکستان کو بچے اچھے دینے کی کوشش کروں گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا جی. پاکستان زندہ باد.